औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मुझे क्वेश्चंस आपके मिल गए हैं। आप लोगों ने भी जो पूछे हैं, आपने भी बच्चों जो पूछे हैं वो मैंने देख ली। और बहुत अच्छा किया है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता दें। और ये कुरान हकीम जो है ना मेरे बच्चों, मेरी बहनों, ये एक दफ़ा पढ़ने से समझ में आ जाता ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह देता कि बस इसे एक दफ़ा पढ़ के ना तो वहाँ शेल्फ पे सबसे ऊपर वाले खाने में रख दो, ताकि इसके एहतराम में कमी ना आए। जो हमने अडॉप्ट की ये बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको कहा है इसको बार बार पढ़ो, जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया गया है, ताकि तुम्हारे दिल जो हैं और तुम्हें साबित कदमी अता करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। देखें, एक पौधा होता है, छोटा सा होता है, पहले छोटा सा निकलता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अगर वो ध्यान से इस मिसाल को सुन लें, और ताकि मुझे आइंदा ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि कुरान हकीम हमें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है। समझ गए कि पौधा एक जब पैदा होता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया होता है, उसकी जड़ों को एक हुक्म दिया होता है, उसके स्टेम को दूसरा हुक्म दिया होता है, उसकी ब्रांचेस को एक और हुक्म दिया होता है, उसके पत्तों को एक और हुक्म दिया होता है, उसको ये वो सारे अहकामात को एज इट इज़ मानता है। वो पौधा डेली वो अपने अंदर उन अहकामात को एब्जॉर्ब करता रहता है। उन अहकामात, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को एब्जॉर्ब करता रहता है। वो किसी एक सिंगल हुक्म को डिनाई नहीं करता, रिबेल नहीं करता, अपनी जो उसकी लिमिट्स होती हैं उनको क्रॉस नहीं करता। तो फिर क्या होता है, फिर वो पौधा जो होता है वो हर तूफान आता है उसका मुकाबला कर लेता है, तेज विंड्स चलती हैं उनका मुकाबला कर लेता है, बर्फबारी होती है उसका मुकाबला कर लेता है, क्योंकि उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो लॉज अपने ऊपर तारी की होती है, उसको उनको माना होता है, और डेली वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है एटमॉस्फेयर में से, ज़मीन के अंदर से अपनी वो चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए मुकर्रर की हुई है। तो फिर क्या होता है कि वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है जो दुनिया को भी फ़ायदा देता है। और जो आपने सूरह इब्राहिम में वो आयत पढ़ी थी ना कि कलमा तैयबा की मिसाल ऐसी है जैसे एक दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन के अंदर मजबूत हो जाती है, जिसकी शाखें आसमान तक फैल जाती हैं, और जिसका फल जो हर वक्त फल देता रहता है। तो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, उसको आपने पूरी तरह से अपने अंदर इस बात को, कलमा तैयबा को, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो डाउट कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि अफजलुल कलम यानी अफजल कलमा, जो सबसे बेहतरीन जो कलमा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। यहाँ तक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ नहीं है, खाली ये है कि सबसे बेहतरीन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, अफजल तरीन कलमा, जिसकी बहुत फजीलत है, जिसके अंदर बहुत कुछ है। ये यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है जी। तो अब अगर हम उस मिसाल को जो सूरह इब्राहिम में आपने पढ़ी थी, तो वो ये बात थी, अल्लाह ने जो पैराबल, जो मिसाल दी थी, मसलतुन कलिमतन, उसने कहा था मसलतुन कलिमतुन तय्यबतन, है ना, कलिमतन तय्यबतन, ठीक है, मसलो कलिमतन तय्यबतन। इस तरह से अल्लाह मुझे माफ़ करे कहीं ज़ेर ज़बर की गलती हो जाए, तो उसको गलती नहीं समझना आपने, नहीं भी बंदे को ख्याल रहता इतनी अरबिक पढ़ने के बावजूद भी कभी इराब में आगे पीछे हो जाए तो वो गलती। बहरहाल बात ये है कि उसको समझना आपने ये है कि जो भी अच्छी चीज़ है, कलिमा तैयबा, जो यूज़फुल और सूटेबल कलमा है, कलिमा है, कोई भी बात है, वो ऐसी ही होती है जैसे वो एक दरख्त जो कि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो जब अगर वो एब्जॉर्ब अगर एब्जॉर्ब करते रहेंगे इस कुरान हकीम को, जो हमारे लिए अहकामात हैं, ठीक है,
اگر ہم ان کو ایبزارب نہیں کرتے رہیں گے تو پھر ہم وہ والا درخت جو اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ والی، وہ پھر ہم نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ کے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ جائے گا. اقبال آپ کو سمجھ آ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. پرشین تو ساڑھے اتوں لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو اردو ہے، اردو کا کلام ہے، اس کا وہ بھی نہیں آپ کو سمجھا نہیں آتا نا. یہ مجھے پتہ نہیں آتا میرے بچوں، یہ بڑے جو ہیں بیٹھ کے سمجھاتے ہیں تو پھر وہ سمجھ جاتے. تو اس کو ہم سمجھے کہ ہمیں ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو بس یہ آ گیا سمجھ میں. ایسے نہیں ہے، اس کو اپنے ڈیلی اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو کنفیوژن ہیں آپ کے ان کو میں ایڈریس کرتی ہوں. پہلے آج ہماری ویسے تو سورہ مریم شروع ہونی تھی، بٹ میں اس لیکچر میں آئی تھنک کہ میں یہی کروں گی، اور پھر اگر سورہ مریم کا ٹائم ہوا تو شروع کر لیں گے انشاءاللہ سے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہر جو سورت ہے بخاری کے اندر سورہ یہ باب التفسیر ہے، ایک تفسیر کا چیپٹر ہے. قرآن حکیم کی آیات کی، قرآن حکیم کی صورتوں کی تفسیر ہے اس کے اندر. تو جو سب سے اتھینٹک ہوگی تفسیر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی، ان کے صحابہ نے اگر بتائی ہوگی کسی کو کچھ. ٹھیک ہے نا، دیٹ ول بی دا اتھینٹک موسٹ. ٹھیک، اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے، اس سے بیونڈ آئی تھنک کہ نہیں جانا چاہیے. اور اس کے اندر بھی میں نے تو ویسے اپنے اس کے طور کے اوپر سیاہ ستہ کو ہی رکھا ہوا تھا، لیکن کئی جو بہت احادیث جو بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جن کی مطلب بہت زیادہ لوگ ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی ان کے الفاظ بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور حدیث کی کتاب میں جو سیاہ ستہ میں شامل نہیں، اس کے اندر وہ آپ کو مل جائے. تو میری زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسی کے اندر سے ریفرنسز دوں. ٹھیک ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ جو ہاں اس کتاب تفسیر میں وہ جو باب التفسیر ہے، یعنی کہ چیپٹر ہے تفسیر کا، اس کے اندر جو سورہ کہف کے لیے باتیں پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں، پھر میں آگے اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اور جو آپ کے کویشچن ہے وہ یہیں سے ان کا آنسر شروع ہو جائے گا. کائنڈلی دھیان سے سنیں، یہ نہ سمجھیں کہ جو کویشچن آپ نے کیا ہوا ہے پرٹیکولرلی وہ شروع میں آنسر نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، ساری آپ کی جو کنفیوژنز ہیں نا، انشاءاللہ اس کو دھیان سے سننے سے دور ہو جائیں گی. سورہ کہف کی جو تفسیر کا وہ چیپٹر ہے، اس کے اندر سے 5011 حدیث کا نمبر ہے 5011، اور والیوم اس کا 6 ہے، اور یہ سورہ کہف کی. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ گھر کے اندر سورہ کہف پڑھ رہا تھا. تو اس کا گھوڑا بھی، یہ لوگوں کے ایسے تھوڑا گھر ہوتے تھے کہ اسٹیبلز علیحدہ سے ہوں جانوروں کے اور گھر علیحدہ سے ہوں، نہ ہماری طرح کے ان کے اتنے بڑے بڑے گھر. بہرحال وہ بندہ جو ہے وہ اس کا گھوڑا بھی پاس ہی کھڑا تھا. ٹھیک ہے. تو جب وہ اور وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا سورہ کا، تو وہ گھوڑا جو ہے نا وہ جیسے ایسے ایسے ڈرنا شروع ہو گیا، اور یوں ذرا حیران ہو، جیسے گھوڑا حیران ہو کے اور اپنی اس کو ایکسپریس کرتا ہے، وہ اس نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو تھے پڑھ رہے تھے سورہ کہف پڑھ رہے تھے جو، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسے، کیا چیز آئی. جیسے کوئی بھی جانور بولنے لگے تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات ہوئی ہے کہ جو یہ زیادہ شور مچانے لگا ہے، یا ہلانے لگا ہے، یا کچھ اس کے ایب نارمل سی فنکشنز ہو گئے. تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. صرف اس نے، اس بندے کے صحابی جو تھے ان کے سر کے اوپر اس بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ کے وہ ہو رہا تھا حیران، کیونکہ وہ نارمل بات تھی کہ ایک جگہ پہ صرف ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کے پوچھا کہ سر یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو گیا ہے. اس طرح سے میں پڑھ رہا تھا سورہ کہف، تو مطلب کہ کیا مطلب ہے کہ میں اونچی آواز میں نہ پڑھوں یا کیا؟ یہ یعنی ساری میں تفصیل بتا رہی ہوں، وہ آپ ڈائریکٹلی اس کے ورڈز پڑھ لیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹ ورڈز.
تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ سورہ کہف پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو وہ بادل جو سایہ کر کے رکھ رہا تھا کہ دھوپ زیادہ سخت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سکون دینے کے لیے کہ تم اس کو پڑھتے رہو، وہ سایہ تمہارے اوپر کر دیا ہوا تھا. تو گھوڑے کو تو یہ اتنی ساری بات نہیں پتا تھی نا، وہ تو ایک نارمل فنومنا دیکھ کے تو پریشان ہو گیا تھا. یہ ایک نمبر 1 یہ ہے حدیث، اس کو دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر سکون نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہو گئی بات. دوسری مسلم کی ہے روایت، مسلم بھی صحیح ہے، ان میں سے سیاستہ میں سے ہے. ایک تو یہ بخاری کی حدیث تھی، یہ مسلم کی ہے، 809 اس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، 809 نمبر ہے. اس میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی اور آخری 10 آیات سورہ کہف کی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے، فتنہ دجال یہ بھی بتاتی. اس میں کیا کہا کہ پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنے سے روزانہ اگر بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے گا. یہ بات بتائی. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے ایک اور بہت ہی جو مشہور ہے، جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ جمعے سے جمعے تک، جمعے والے دن یہ سورہ کہف پڑھنی چاہیے. تو یہ جو بات ہے، جو میں نے کہا ہے نا کہ بہت جو مشہور بھی ہوتی ہے حدیث، وہ کئی دفعہ سیاہ ستہ میں ہمیں نہیں ملتی، وہ کسی اور کتاب میں ہوتی ہے. اب یہ ہے مستدرک للحاکم، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے. تو مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں ساری حدیثیں کوئی خدا نہ خواستہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ غلطی ہوں گی یا وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہوں گی یا کچھ ایسا میں نہیں کہہ رہی. بس میرا محدود علم ہے، میں بیچاری 6 وہی کتابیں پڑھ لوں تو بہت بڑی بات ہے ان کی یعنی کہ ایکسپلینیشن. تو میرے لیے وہ اتنا ہی یعنی میں نے کیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. ساری حدیث کی کتابیں میں نہیں پڑھ سکتی. لیکن بہرحال یہ حدیث جو جمعے کے دن پڑھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھیں گے تو اگلے جمعے تک جو ہے وہ آپ کو حفاظت رہے گی، آپ کو سکون رہے گا، آپ کو یعنی اس طرح کی بات ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو اس کے متعلق مشہور باتیں تھیں وہ احادیث میں 2، ایک تو بخاری میں، ایک مسلم میں، ایک مستدرک للحاکم میں ہے. اور اس کی مجھے کیونکہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں وہ کوٹ بھی نہیں کر سکتی. اس کا نمبر آپ لکھیں گے مستدرک للحاکم اور جمعے سے جمعے تک والی حدیث، آپ کو وہ اسلام 360 پہ مل جائے گی. کیونکہ یہ اس لڑکے نے اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا کام کیا. اچھا جی، اب جو دوسرا، یعنی یہ تو پہلے آپ نے باتیں سن لی نا ساری. اب جو آپ کے کوشچن تھے ان کے لیے میں جو بیسک بات کہنے لگی ہوں شروع میں آپ کو، وہ میں یہ کہنے لگی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے قصے بیان کیے ہیں قرآن حکیم میں، بے شمار. ٹھیک، کچھ اس نے چھوٹے بیان کیے، کچھ اس نے بڑے بڑے بیان کیے، اور ایک جگہ نہیں کیے، بار بار کیے. موسیٰ علیہ السلام کا، آدم کی پیدائش کا، یہ کتنی زیادہ قیامت کے آنے کا، اپنی وحدانیت کا. ٹھیک، یہ ساری باتیں بہت زیادہ بیان کی ہوئی ہیں. قصے جو ہیں پیغمبروں تک کے، کوئی کسی کا بالکل ہی چھوٹا سا صرف نام ہی ہے، کوئی قصہ ہی نہیں ہے. ذوالکفل جیسے ہیں، ذوالکفل ایک پیغمبر تھے، الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساتھ ان کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الیاس علیہ السلام کی باتیں نہیں پتا ہوں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمانے میں کہیں ادھر ادھر تھا، اس کو نہیں پتا ہوں گی؟
نہیں، اس نے آپ کو باتیں وہ ایکسپلین کر کر کے بتائی ہیں، وہ چیزیں زیادہ تفصیل سے بتائی. اس نے کہا مفصل میں نے اس کے اندر کر دیا تمہارے لیے، لیکن اس نے تفصیل ان چیزوں کی بتائی ہے کہ جو آپ کو فائدہ دینے والی ہے، آپ کے عملوں کو صحیح رکھنے والی ہے، آپ کو صحیح مقصد سے ہٹنے نہ دیں. وہ چیزیں، وہ قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں. جو یہ سارے کام کرتے ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، اس کی باتوں پہ ایمان، اس کی قیامت کے اوپر ایمان، اس کی پیغمبروں کے اوپر ایمان، ملائکہ پہ ایمان، یہ ساری چیزوں سے آپ کو جو باتیں نہ ہٹنے دیں، وہ ان کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان پیغمبروں کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ کھول کے بتائی ہے. ہسٹری کے وہ واقعات بہت کھول کے بتائے ہیں جن کی کہ آپ کے عملوں کے ساتھ کوئی، اعمال کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہانیاں سنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی. کہانیاں سنانا اللہ کا مقصد ہی نہیں ہے. اللہ کا مقصد انسانوں کو وہ کہانی وہ والی سنانی ہے جس کے مورل کا اس کو پتہ چلے اور اس مورل سے وہ فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چل شکر الحمدللہ. اچھا جی، اب چلتے ہیں کہ یہ جو سورہ کہف ہے، اب آپ سمجھیں گے. یہ میں نے اس لیے یہ شروع میں یہ بات کرتی ہے کہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں پہ سٹریس دیتا ہے جو انسان کے اعمال کو فائدہ پہنچانے والا. ٹھیک بات ہوگی. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جب شروع کیا ہے، سورہ کہف، تو پہلی جو 10 آیتیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھیں تو دجال کے فتنے سے پناہ ملتی ہے. میں ابھی بتاتی ہوں دجال کا فتنہ بھی کیا چیز ہے. کافی آپ لوگ آج کل تو بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ دجال کے فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں بتاتی ہوں آپ کو، ابھی وہ بھی بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ 10 تک کہا ہے، 10 شروع کی آیات اور 10 آخر کی آیات. ان پہلی 10 آیات میں 9ویں آیات، 9ویں اور 10ویں جو ہے، یہ ان میں اصحاب کہف کا نام ہے اور رقیم کا نام ہے. ان کا یا تو گاؤں کا نام تھا یا ان کا جو تخت وہ لگی ہوئی تھی، تختی سی جس کے اوپر ان کے نام لگے ہوئے وہ ہے. یہ 9 آیت میں ہے. لیکن 10 میں کیا ہے کہ 10 میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کوئی بھی مشکل پڑے تو یہ آپ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جی ہم اپنی طرف سے ہمارے اوپر ایسی کوئی رحمت کر دے کہ یہ ہمارا جو کام ہے یہ خراب ہوا ہے، یا کوئی الجھن ہے یا کنفیوژن ہے یا کوئی مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس کو سیدھا کر دے. آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں میرے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. اس لیے 10 تک انہوں نے کہا کہ یہ پہلی 10 اور آخری 10 بھی آپ دیکھ لیں کون سی والی ہیں. آخری 10 بھی اسی طرح، یعنی ان میں کوئی قصہ نہیں بتایا ہوا. آخری 10 میں کیا بتایا، 110 101 سے 100 ہاں جی سے لے کے 10. تو وہاں بھی کیا بتایا ہوا ہے، وہاں بھی آپ کے یہ بتایا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں، کان، ناک، جو سارا کچھ وہ بند تھے، دنیا میں غطاء میں تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ غافل ہوئے تھے. یہ والی باتیں آخری 10 میں بھی ہیں. اور اخیر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعی میں اخیر کر دی ہے کہ بات سنو، میرے پاس بڑے لفظ ہیں، میرے پاس بہت کچھ لکھنے اور بتانے کو ہے. تم یہ سمندر ہے نا، یہ امپورٹس تو ابھی بھی شاید وہ جو فاؤنٹن پینس ہوتے ہیں ان کے اندر یوز ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ کیونکہ بال پوائنٹس چل پڑے ہیں اس لیے شاید میں نے کہا آپ کو بتانا. ہاں ٹھیک، وہ امپورٹس ہوتے ہیں نا، وہ امپورٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو انک ہے نا، وہ انک اگر 7 یہ جو تم لوگ سمجھتے ہو یہ سمندر ہیں بڑے بڑے، یہ 7 کے 7 سمندر اس انک کے بن جائیں اور اتنے ہی تم اور 7 لے آؤ، لیکن میری باتیں ختم نہیں ہو سکتی. میرے پاس اتنا سٹف ہے. لیکن بات کیا ہے کہ میں اس بات پہ سٹریس کرتا ہوں جو تمہارے کام کی ہے، جو تمہارے اعمال کو فائدہ دینے والی ہے. قصوں کے اوپر میں جو کہ اچھا یہ سورہ کہف
کس لیے وہ ہوئی تھی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے آ کے کہا، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ان کی قوم تھی اس وقت، یہودی عیسائی سبھی تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں ذرا 3 باتوں کے جواب دے دیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے اور یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، اور ایک وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خضر والی بات، یہ تینوں آپ ذرا ہمیں بتائیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ادھر کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں سینہ بسینہ، یہ ان کو روکنے کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ what is the important point in all these 3 stories، ٹھیک ہے، جس میں اب پہلی جو تھی سٹوری وہ اس کی اصحاب کہف کی تھی، اس میں کافی باتیں پونڈر کرنے کی تھی، وہاں کافی باتیں سوچنے والی تھی کہ نیند کیسے آتی ہے، کہ کانوں پہ پردہ ڈال دیا تو شور نہیں آتا تو نیند آتی ہے۔ یہ بچے جو ہیں آپ لوگ اس پہ کریں ریسرچ کہ نیند کیوں نہیں آتی۔ اللہ نے کہا میں نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ سوئے رہے۔ تو واٹ از دا کنیکشن بٹوین کان اور نیند؟ یہ سر میرا خیال کیا ہی ہوا ہوگا، میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا لیکن کیا ہوگا اس کے اوپر ہم لوگوں نے ریسرچ کی بھی ہوگی، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا جی، پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ اصحاب کہف کے قصے میں کہ وہ جو تھے لڑکے ینگسٹرز، ٹھیک ہے، ینگسٹرز جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کس قسم کی یہ چیزوں کو پوج رہے ہیں، کس قسم کی چیزوں کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا، یہ تو دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، جو یہ ساری ہارمونی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تو نہیں کر سکتے جنہیں یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دل میں یہ سوچ لیا کہ نہیں، دیر مسٹ بی سم ون ہو ہیز کریٹڈ آل دس اینڈ وی آر ڈیووٹیڈ ٹو، ہم اس کی طرف، ہم اس کی بندگی کریں گے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو پھر وہ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری قوم اس بات کو ریفیوٹ کر رہی ہے اور مے بی کہ ہمیں یہ ڈیمیج کر دیں، تو اس لیے وہ بھاگ کے جا کے چھپ گئے کہ اللہ جی ہمارا تو یہ خیال ہے، ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ ہماری مدد کریں۔ یہ جو آیت ہے 10ویں، فقالو، تو انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمارے اوپر کوئی رحمت نازل کر دے تاکہ ہمارا یہ کام جو ہے نا یہ سیدھا رہے، جو ہم نے سوچ لیا ہے اس پہ ہم قائم رہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ڈر سے کہیں ان کی طرف ہی پلٹ جائیں، اتنا پریشر ڈالے ہمارے اوپر کہ وہ اینڈ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ چپکے جانا، ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چل جائے، پھر تو وہ تمہیں واپس اپنے اس میں ویز میں لے جائیں گے، تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تو ہم فلاح کبھی بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ باتیں ہیں جو اس اصحاب کہف کے قصے میں امپورٹنٹ ہیں۔ اور ایک اور اگر ہم سوچنا چاہیں کہ جی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہنٹ دے دیا کہ 309 سال بھی بندہ جو ہے وہ سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ جاگ بھی سکتا ہے، یہ بھی ہنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا۔ جو امپورٹنٹ تھے، جو ہمارے کام آنے والی باتیں تھیں، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر دے دی۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کہیں گے 3 ہے، چوتھا کتا 5 ہے، 4 ہے، 5واں کتا 6 ہے، 8واں 7 ہے، 8واں کتا ہے، جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو دس از نتھنگ ٹو بی، یعنی اس کو کوئی نہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ 6 تھے یا 7 تھے یا 4 تھے یا 3 تھے، اور ایک ان کا کتا 7 تھا تو اسے بھی ملا لیں تو 5۔ دس از نو، یعنی یہ دیر از نو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اہمیت کی بات جو تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی اچھی طرح سے پیچھے ساری بتا دی، کتنی ساری آیات کے اندر، کہ وہ ان کا کیا تھا خیال، اور وہ اس کے اوپر قائم ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو بھی رب دے دیا، مربوط کر دیا، جو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جب ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس ایک اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے۔ یہ میں نے کل کافی ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہو گئی، سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہو گیا کہف کا قصہ۔
اب ذوالقرنین کے قصے میں کوئی بھی ایسی اس کے کریکٹر کی جو خوبی تھی اس کو بڑی اچھی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ عادل حکمران تھا. اس نے کہا کہ جو خراب کام کرے گا اسے سزا دوں گا، جو اچھے کام کرے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا، اسے جزا دوں گا. پھر اس نے جو بات کی کہ جو مال و متاع ہے نا، I don't need it, I have much of it. میرے پاس بتیرا جو اللہ نے دیا ہوا ہے، مین پاور سے میری ہیلپ کر دو. اور پھر وہ ایک دیوار بنا دی. ہاں، انہوں نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج پوچھا تھا. خضر والی بات شاید نہیں پوچھی تھی یا کسی حدیث میں ہو تو I don't know, بٹ یہ کہ یہ کوشچن انہوں نے کیے تھے یاجوج ماجوج. تو اس کے اندر اس پورے ذوالقرنین کے قصے میں وہ 2 سینگوں والا ہے، 2 مینڈیوں والا ہے، دو سلطنتیں تھیں اس کی. کوئی ہمیں اس میں جانے کی کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. جو امپورٹنٹ موسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر جو ہے وہ کیونکہ عادل بادشاہ تھا اس لیے اس کی کافی لمبی چوڑی حکمرانی تھی. مشرق میں بھی تھی، مغرب میں بھی تھی، سینٹر میں بھی تھی. ہر جگہ پہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا. بیکاز ہی واز اے جسٹ رولر. وہ اپنی ویلفیئر اسٹیٹ ایک طرح سے تھی اس کی. اس کو جب کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ ایک کوئی قوم ہے یاجوج ماجوج کی جو آ کے ہمیں تنگ کرتی ہے، بڑا فساد مچاتی ہے، اس نے فوری طور پہ اسے روک دیا. ذوالقرنین نے اس کو روک دیا، ایسی چیز سے روکا کہ وہ دوبارہ اس کی طرف، اس قوم کی طرف، یعنی ان کی جو قوم تھی جس نے شکایت کی تھی اس کی طرف پھر وہ دوبارہ نہ آ سکے، نہیں آ سکیں گے. یہاں تک کہ اب یہ بات ہے یاجوج ماجوج کو سمجھنے کی جو آپ کا ایک بچے کا یہ بھی کوشچن تھا. یاجوج ماجوج کون ہے؟ اب اگر یہ ضروری بات ہوتی کہ یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرٹیکولرلی کہہ دیتا، 2 لفظ بولتا اللہ کہ فلانا ارتھ کا جو فلانا ایریا ہے وہ وہاں پہ ہیں اور وہاں پہ وہ ان کو بند کر دیا ہوا ہے. اب وہ یعنی کہ بند ہیں. وہ 2 لفظ تھے نا، دو اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ کہتا کہ فلانی. دس از ناٹ امپورٹینٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق امپورٹنٹ بات یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ کہی کہ کون سے اس میں تھا یہ پھر آ گئے شیطان کیا کروں. ہاں جی، یہ جو تھی 94 آیت ہے. تو جو اس میں یہ انہوں نے کہا ہے اس کی بخاری کے اندر ایک 6530 حدیث ہے، اس کو بھی آپ ذرا پڑھ لیں پھر آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات. تو وہ جو تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا یعنی بتایا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ اللہ نے پہلے کیا بتایا. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ 98 آیت ہے. 98 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جب تم میرے رب کے وعدے کا ٹائم آ جائے گا نا تو وہ اس کو توڑ کے برابر کر دے گا، ریز ٹو دا گراؤنڈ کر دے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا جی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے اور وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. ٹھیک. پھر آگے 100 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ پھر ہوگا کیا جب وہ دیوار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے کے ٹائم پہ ٹوٹ جائے گی تو پھر وہ جو ہیں وہ نکل آئیں گے یاجوج اور ماجوج. جو بھی وہ کوئی قوم ہے، وہ کوئی انسان ہیں، وہ کہتے یہی ہیں کہ وہ انسانوں کی ہی نسل میں سے ہوں گے لیکن بہت ہی فسادی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا، وہ ایسے آ رہے ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں ایک کے پیچھے دوسری آتی ہے، اتنے زیادہ ہوں گے. اور پھر وہ سورہ انبیاء کی میرا خیال ہے 82 میں دیکھی 82 آیت ہے سورہ انبیاء کی، نہیں سوری
سورہ انبیاء کی نہیں، سورہ عنکبوت کی ہاں، سورہ عنکبوت 27 سورت ہے، اس کی آیت ہے یہ، شیطان آ گئے سے پھر اس کی 82 نکل میں نے دیکھا تھا، دیکھیں ایک دن کے بعد مجھے بھولا ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. نہیں، من کل حدب ینسلون ہے وہ لفظ، اب مجھے نہیں یاد آ رہا کہ وہ کہاں پہ ہے، بعد میں چلیں آپ کو میں دیکھ کے پکا بتا دوں گی کہ کس صورت میں ہے وہ آیت، وہ دیکھ لیں آپ. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر بلندی سے جب یاجوج ماجوج کو ہم کھول دیں گے، ان کی دیوار توڑ دیں گے تو وہ نکل آئیں گے، تو پھر وہ ایسے لگے گا کہ وہ ہر بلندی سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. یعنی کہ میں بھی کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ٹیکنیکلی وہ بہت ہی کوئی ہائی فائی ہو، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہر بلندی سے جب اللہ نے ایک لفظ بول دیا ہے، آپ اس کو 100 مطالب دے دیں، ٹھیک ہے. بلندی پہاڑوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور بلندی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مطلب ہر لحاظ سے بڑے بلند مقام پہ، اور وہاں سے وہ آپ کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ جب، اور پھر کیا ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو پھر وہ ٹائم اینڈ ٹائم ہوگا بالکل، کہ پھر اس میں سور میں پھونک مار دی جائے گی، جو کہ وہ جو ٹرمپٹ ہے اس کو بلو کر دیا جائے گا. تو وہ تو بالکل ہی اینڈ ٹائم ہے نا. تو اس کے لیے جو حدیث ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ وہ ایک ایسے، یعنی کہ لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے والی قوم ہوگی، اور وہ آ کے حملہ آور ہو جائیں گے اور بہت زیادہ فساد مچائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک ایسی کوئی یہ جو وائرس ہے یا کوئی بیماری کا کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان کی گردن میں، یا گردن اب یہاں سے لے کے وہاں تک ہوتی ہے، گردن پیچھے بھی ہوتی ہے آگے بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گردن میں کوئی ایسا کیڑا پیدا کر دے گا، وائرس کوئی یا کوئی انفیکشن ایسی پیدا کر دے گا کہ وہ سب مر جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ اتنے زیادہ مرے ہوئے ہوں گے کہ وہ بدبو پھیلے گی زمین پہ اور وہ سارا کچھ ہوگا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندے بھیجے گا، بڑے بڑے پرندے ہوں گے، ان کی لاشیں اٹھا کے سمندر میں جا کے پھینک دیں گے، اور پھر ایک زوردار بارش ہوگی اور ساری زمین دھل کے صاف ہو جائے گی. اس ٹائپ کی وہ حدیث ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. آپ کو زیادہ اگر اس کے اندر جانے کا شوق ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے، لیکن کائنڈلی جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے وہاں تک آپ رہیں. یاجوج ماجوج آئیں گے ڈیفینیٹلی، قرآن میں بھی ہے، حدیث نے بھی اس کو ایکسپلین کر دیا، لیکن وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ہوں گے. اور یہ نہیں کہ ہم کوئی یہ جو چنگیز خان والے آئے تھے نا، چنگیز خان اور اس کی فوجیں آئی تھیں، کوئی کہتے تھے یہ یاجوج ماجوج ہیں، کوئی چائنیز کو کہتے ہیں، کوئی کسی کو کہتے ہیں، کوئی کسی کو کہتے ہیں. بٹ یہ بات ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پرٹیکولرلی قوم کا نام نہیں لیا یا اس کے علاقے کا نام نہیں لیا، دیکھیں جتنے پیغمبر تھے ان کے علاقوں کا نام لیا، شعیب مدین میں تھے، موسیٰ مصر میں، فلانا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ساری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر، تو ان کے علاقے کا بھی اللہ ذکر کر دیتا اگر ضروری ہوتا. تو یہ ایک سمبولکلی کوئی ایسی قوم ہوگی جو کہ اتنی، یا تو بہت ہی دماغ ان کے بڑے تیز ہوں گے، یا وہ ایول جینیس ہوں گے. یہ تو کہہ دیا نا کہ ایول جینیس ہوں گے، ایول جینیس تو وہ ہوں گے. تو اس لیے وہ بڑی، ان کے پاس کوئی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی یا زبردست قسم کا کوئی علم ہوگا ان کے پاس، کہ وہ آ کے ساری دنیا کے اوپر ایک طرح سے سمندر کی موجوں کی طرح، جیسے طوفان آتا ہے ایسے وہ آ جائیں گے، اور ہر بلندی سے وہ نیچے آ رہے ہوں گے. اب وہ پہاڑوں کی بلندی ہو، یا ان کی ٹیکنالوجی کی بلندی ہو، یا ان کے علم کی بلندی ہو، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جی دیکھو بیٹے، اس جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دی ہیں نا، میرے خیال میں ان کے اندر ہمیں گھسنا نہیں چاہیے اتنا زیادہ. اس کے اندر سے جو چیز ڈیرائیو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کر لیں، باقی اس کی ہسٹوریکل
اور وہ سارا وہ ڈھونڈنے کی میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمارے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ ساری یعنی کہ ریسرچ وغیرہ. کوئی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کرے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ کریں، جس کا دل ہے وہ کرے. لیکن میں نے جس حد تک سوچا ہے وہ یہی سوچا ہے کہ ان قصوں میں سے، ان تینوں میں سے صرف ہمیں یہ ڈیرائیو کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے کسی خضر والے میں کیا ہے کہ جی وہ جو خضر ہے وہ ایک انسان تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، کہیں اس پکڑ میں نہ آ جانا، کسی تکبر میں نہ رہ جانا، ذرا جاؤ نا سفر کرو پہلے اتنا لمبا، ڈھونڈو پھر خضر کو. یہ ہے اس کے اندر لیسن، یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں عقل کل ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے. یہ کہنا چاہیے کہ میرا خیال یہ ہے، اور جس کا جو خیال ہے یا جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے وہ بے شک کرے، ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہیں تک ہم رہیں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ میرا خیال ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو موسیٰ کو سبق سکھایا علیہ السلام کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو وہ چیزیں وہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بھی علم ہو سکتا ہے جو اس نے اپنے کسی خاص بندے کو دیا ہو اور اس کا یہ کام یہ کر سکتا ہو. اور پھر وہ جو کون سے ہیں اور کس چیز کا خضر والی بات بھی ہو گئی، یاجوج ماجوج بھی ہو گئے، ذوالقرنین بھی ہو گیا، اور اصحاب کہف بھی ہو گئے. تو ہو سکتا ہے کہ میری اس میں آپ کو کوئی کمی لگے، لیکن میرے علم کی حد تک بات یہ ہے، اس کا جو یہ ساری سورہ کہف ہے، اس میں سارے قصے سنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. یہ 7 سمندر یہ والے 7 سمندر اور لے آؤ، I can tell you each and everything. Even then تمہارے یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، میری باتیں نہیں ختم ہوں گی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. لیکن جتنی باتیں ضروری ہیں وہ میں تمہیں اس کور ٹو کور میں بتا رہا ہوں، ان کو ہی سمجھ لو گے، ان کو ہی مان لو گے تو سمجھ جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ اس نے کہہ دیا. اور یہ کہہ دیا کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. یہ اس کا کرکس ہے ساری بات کا، ساری کہانیاں سنانے کا. یہ جو پوچھ رہے ہیں نا تم سے، انہیں سنا دو یہ کہانیاں، اور اس حد تک سنانی ہے صرف، ٹھیک ہے. بڑھ کے اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج آنا ہے، ڈیفینیٹلی آنا ہے، لیکن آنا کب ہے؟ اینڈ ٹائم پہ جب چمپٹ بلو ہونے والی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وہ جو کوئی اور اگر رہ گئی ہو بات، کوئی پوائنٹ کوئی مجھ سے مس ہو گیا ہو تو آپ کائنڈلی اس کو پھر دیکھ کے لے آئیے گا. میں پھر کل یا نیکسٹ لیکچر میں، نہیں کل ہی بتا سکوں گی، آج تو نیکسٹ لیکچر بھی شروع ہو جائے گا سورہ مریم کا انشاءاللہ سے. تو اب میں نے آپ کو یہ پورا لیکچر صرف اس کو کلیئر کرنے کے لیے بتایا. ہاں دجال، سوری آپ کا دجال اچھی بات ہے، ابھی یاد کرا دیا. ابھی بھی اب ٹائم 40 منٹس کا ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر کیا کریں. اچھا جی، دجال جو ہے، دجال سے پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت جگہ پہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی. ایک بات تو یہ ہو گئی، اس سے پناہ مانگنی ہے آپ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس سے پناہ مانگتے رہنا. اب دجال ہے کیا؟ دجال کیا ہے؟ اصل میں دجالہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. کیا ہوتا ہے؟ دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور دجال کا مطلب ہے جو بڑا ہی دھوکے باز ہو، بڑے ہی دھوکے دیتا ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک ہے کہنا کہ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی،
ایک پانی کی اور ایک آگ کی، لیکن اصل میں جو آگ ہوگی وہ پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی. یعنی اتنا وہ فریب دے گا دنیا کو، اتنا وہ ڈسیپٹیو چیزوں کو رکھے گا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آنے دے گا. کنفیوژن اتنی پھیلائے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یعنی انسان صبح کو مومن ہوگا، شام تک اس کی باتیں دیکھ دیکھ کے وہ کافر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کا کہا ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال بہت دفعہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے، تو فریب دینے والا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے. اور ایک واقعی میں وہ انسان بھی ہوگا، یعنی کہ اور اس سے پہلے اصلی والے کے آنے سے پہلے 10 کہ پتہ نہیں 40 دجال جھوٹے، یعنی کہ فریب جو ہے نا وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. تو پھر وہ ایک مجسم فتنہ دجال کا آ جائے گا کہ جو آ کے انسانوں کو یہ کہے گا کہ میں اللہ، دیکھو میں بارش برسا سکتا ہوں. بادلوں کو کہے گا بساؤ بارش برسنے لگے گی. جہاں قحط پڑا ہوگا وہاں جا کے کہے گا کیوں چاہتے ہو بارش برسا دوں، میں تمہارا اللہ ہوں. کہیں گے ہاں بالکل ضرور برساؤ. تو بارش برسنی شروع ہو جائے گی. تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پھر اللہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہ ہے، یعنی اس حد تک وہ فریب دینے والا ہوگا کہ وہ پھر اپنے آپ کو اللہ ڈکلیئر کر دے گا. یہ ہے دجال. تو اس سے نہ تو اس کو دیکھنے کی خواہش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس سے مقابلہ کرنے کی خواہش کرنا. یعنی کہ اس کو یہ کہو کہ دیکھتا ہوں میں تمہیں، تم کیسے بارش کر سکتے ہو، کہ کسی قسم کا اس کے ساتھ اس کا سامنا بھی نہ کرنا. کوشش یہی کرنا کہ اس سے بچ کے رہو، اس سے پناہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. اور خود جب وہ نظر آ جائے تو اس سے جب وہ آ جائے تو پھر اس سے آپ نے پناہ مانگنی ہے. یہ آج کل جتنی کنفیوژن مچائی ہوئی ہے نا، اس کے اندر ہی کوئی انہوں نے یعنی کہ اتنی کنفیوژن مچانی ہے، دجل اتنا دھوکہ دینا ہے، اتنی ڈسیپشن والی چیزیں لانی ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہ آئے انسانوں کو، اور حتیٰ کہ وہ اس بات پہ آ جائے کہ ہاں بھئی یہی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، دجال وہ ہے. اس کے لیے آپ نے صرف اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ناٹ کنفرنٹ ہم، مائنڈ یو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے صرف پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ سارے نبیوں نے پناہ مانگی ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دجال. اور یہ باقی کی باتیں ہیں جی. آئی تھنک کہ اپنی علم کی حد تک تو میں نے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آپ سمجھتے ہو تو اور بہت لوگ ہیں جن سے پوچھ سکتے ہیں آپ. پھر بھی میرا یہی آپ کو نصیحت یہ ہوگی کہ جتنی حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہسٹری بتانی چاہتا ہے ہمیں وہیں تک محدود رہنا چاہیے. کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہسٹری کی ضرورت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 7 سمندروں سے بھی 7 سمندر اور بھی آ جائیں تو وہ بتا سکتا تھا آپ کو. بٹ ہی ہیز ٹولڈ یو دا اماؤنٹ جو آپ کے لیے فائدے کی ہے. چلیں جی پھر اللہ حافظ.